अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कौंसलर जनरल इमरान अली चौधरी साहब हैं, जो हमारे मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात देंगे जो कम्युनिटी के मुतल्लक़ हैं और कम्युनिटी के मसाइल के मुतल्लक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा आपसे आज पहला सवाल ये है कि आप डुअल नेशनैलिटी पे काम कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचे है, और अगर डुअल नेशनैलिटी होती है स्पेन के साथ, जी जी। तो जो लोग पहले अपनी नेशनैलिटी जो है वो कैंसिल करवा चुके हैं, आया उनके लिए फिर कोई चांस होगा कि वो दोबारा पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले सकते? अज़हर, आपका और आज टीवी का बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्रिविलेज टू बी है। डुअल नेशनैलिटी पे पाकिस्तान की एफर्ट है कि हो जाए, लेकिन स्पेन ने बताया कि अभी जिन कंट्रीज़ को वो कंसिडर कर रहे हैं उसकी एक लेयर के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, और उनकी ये गवर्नमेंट से भी बायलैटरल कंसल्टेशंस दोनों मुल्कों के दरमियान प्लान्ड है अगले महीने में। बड़ी ये फॉर्मल कांटेक्ट होता है दोनों कंट्रीज़ का, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और इनका दफ्तर ख़ारजा हिस्सा लेगा। मेरा ख्याल है रिमोटली होगी, तो उसमें इंशाल्लाह इस इशू पे आगे प्रोग्रेस होगी। अगर ये हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने रेनाउंस की है नेशनैलिटी पहले, उनको भी चांस। इस कोरोना में आपके कौंसलेट ने मुख्तलिफ़ सर्विसेज अपने जो यहाँ के लोग थे उनके लिए मुहैया की, और बहुत सारे लोग जो हैं वो दीगर ममालिक से भी यहाँ आए। तो क्या उनमें कुछ ऐसी सर्विसेज थीं जो आपने कानून से बाहर जाके की, जो दूसरे जो हमारे सफारतकार हैं वो नहीं दे सकते, या आपने कानून के अंदर ही वो सर्विसेज मुहैया की हैं और दूसरे सफारतखानों में भी मुहैया की जा? सर, बहुत दफ़ा ये देखने और सुनने में आया कि जो यहाँ की अशराफिया हैं वो कहती हैं कि हाँ जी, हमने सहाफ़ियों से बात कर ली है, वो आप पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, या वो बाहर बात करते हैं जी कि हाँ आज हमने और उनकी आपस में सुलह करा दी है, या जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं या कुछ जो आपसे नाराज़ हैं उनके मतलब भी यही कहा जाता है कि जो अशराफिया है वो उनके कहने पे आपसे नाराज़ हैं, वो ख़ुद दिली तौर पर आपकी तारीफ़ करते हैं। देखिए अज़हर, मैं यहाँ जो मेरा ड्रीम है और जो तैनाती तो और बात, जो मेरा ड्रीम है वो एक आम पाकिस्तानी मर्द औरत बच्चे के लिए जिसका किसी अशराफिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं उनका पब्लिक सर्वेंट हूँ। तो मैं तो सिर्फ उनको सर्व करने के लिए आया हूँ। और ये बात सही है कि मैंने एक डिफरेंट काउंसलर मॉडल, एक्सेसिबिलिटी का काउंसलर मॉडल मैंने मुतारफ़ करवाया। एक्सेसिबिलिटी में तमाम स्टाफ के फ़ोन नंबर्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, उनको 4 घंटे में जवाब देना होता है। और मैं आपको बताऊं, मेरा स्टाफ इतना अच्छा है कि वो इंस्टेंट रिप्लाइज भी करता है। तो ये बात होगी। बाकी मैं किसी के कहने पे या किसी को खुश करने के लिए तो यहाँ आया नहीं। मैं तो तमाम लोगों के लिए, अगर वो अमीर है, बहुत फेमस है, उसको भी सर्व करने के लिए आया हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं बार्सिलोना के आम आवाम को, बार्सिलोना के गरीब मेहनत कश इंसान को और उसकी फैमिली को सर्व करने के लिए आया हूँ। और मेरे लिए किसी की मुखालफत नहीं है। मेरा दिल, मेरे बाजू, मेरी आगोश तमाम सहाफ़ियों के लिए, तमाम लोगों के लिए खुली है। वो जब चाहें जो नॉर्मल प्रोसीजर है करके मुझसे मिलने आ सकते हैं। मेरा दिल सबके लिए है। और ये बातें बड़ी ऐसी र्यूमर मॉन्गरिंग होती है कि किसी के कहने से किसी से डरने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेलकम टू सी मी। और मैं आपको अजीब बात ये बताऊं कि कुछ लोग जो शाम को फेसबुक पोस्ट मजबूरी के तहत लिखते हैं, वो दिन के वक्त अपनी फैमिली के और अपने बाकी जानने वालों के बहुत मुश्किल काम, जो शायद एक आम काउंसलर ऑफिस ना कर सके, जो बार्सिलोना का काउंसलेट उनकी मदद करता है, करवा लेते हैं और शाम को जाके पोस्ट भी लगा देते हैं। तो ये एक देर ऑल वेलकम। ये तो आपका बड़ा पहले है, इसकी तो सब मुतरफ़ हैं। उनका दिल, मेरा दिल और हमारे कौंसलेट का और हुकूमत पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है। हुकूमतें बाहर हमारे पाकिस्तानियों को प्यार करती हैं और करना चाहिए, तो दे आर वेलकम एनी टाइम। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कब्रिस्तान के हवाले से भी
پچھلے دنوں سے کافی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں یا آپ کچھ ایسا رول ادا کر سکتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ یہاں ایک الگ قبرستان کا حاصل کر لے؟ جی اعظم، میرا خیال ہے اسکول جو ایک پرماننٹ، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، اس کے بعد قبرستان سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ اس پہ ہماری کمیونٹی کی مختلف آرگنائزیشنز کچھ قانونی کارروائیاں کر رہی ہیں، سب نے اپنے طور پہ ایفرٹ کیے، اس ایفرٹ کو اب اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان قریب تھوڑے سے اور اوپن ہو جائے تو پھر ہم میٹنگ کال کرتے ہیں سب کی، اور اس میں کونسلیٹ سب سے آگے ہوگا قبرستان کے حصول کے لیے۔ اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ زمین خرید لیں اور اس کو مختص کرنے کا معاملہ رہ گیا ہے۔ تو کمیونٹی اکٹھی ہو جائے، اگر اکٹھے ہو کے ایک جگہ ایک سائٹ پہ کنسنسس کر لیں تو کونسلیٹ آگے ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باقی معاملوں کی طرح ہم قبرستان کے معاملے کو متنازع نہ بنائیں، اور اس پہ تمام لوگ مل کے کریں، اور اس میں میں خود میٹنگ کال کروں گا قبرستان کے فیوچر کے لیے۔ ایک ڈپلومیٹ کا پرائمری فنکشن ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سٹیزنز کی ڈیتھ، ویلفیئر، پریزنرز، ان کا خیال رکھے، کمیونٹی ایشوز کا۔ تو یہ ضرور ہے کہ پہلے یہ تھا کہ آٹومیٹکلی میں نے دیکھا تھا کہ کونسلیٹ کا تھوڑی سی بیک سیٹ تھی اس کے اوپر، لیکن کووڈ-19 کے دوران جب تدفین اور ریپیٹریشن پاکستان بھیجنا ترسیل باڈیز کی، شہیدوں کی، وہ بہت امپورٹنٹ تھا، تو کونسلیٹ کا پھر ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی۔ اور اب کونسلیٹ کی اپنی پوری ایک کمیٹی ہے یہاں میتوں کی، ڈیتھس کی اور ہاسپٹلس کی۔ ہم نے اب تمام ہاسپٹلس کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں پہلی دفعہ کہ اگر ڈیتھ ہو کچھ ہو تو کونسلیٹ وہ پہلا ادارہ ہے حکومت پاکستان کا جس کو خبر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں بہت سروسز پاکستانی کمیونٹی نے دی ہیں، غسل، تدفین، نماز جنازہ اور ریپیٹریشن میں بھی، جس میں نوید وڑائچ، اس کے بعد عمران ملک، باقی کمیٹیز ہیں، منہاج کا ادارہ ہے، فیضان مدینہ کا ادارہ ہے، اس کے علاوہ اہل تشیع کی ایک کمیٹی ہے، وہ آتی ہیں کمیونٹی ہیلپ کے زمرے میں۔ لیکن پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کونسلیٹ ہے، اور اسپیشلی اس لیے بھی کہ اتنی زیادہ کاسٹ تھی ان باڈیز کو بھیجنے کی کارگو روٹ کے ذریعے کووڈ-19 کی وجہ سے، کہ 34,000 یورو، 34,000 یوروز پاکستان کونسلیٹ نے دیے ہیں اس مد میں۔ تو کونسلیٹ سب سے پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے، لیکن پاکستانی کمیونٹی کی بھی ڈائریکٹ سروسز ہیں اس کے اندر، اور ان کی بہت معاملوں میں کنٹریبیوشن ہے، باڈیز بھیجنے میں بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن فرسٹ پریمیئر پوائنٹ آف کانٹیکٹ پاکستان کونسلیٹ ہے۔ اور اسپینڈنگ بھی کووڈ-19 کے دوران یا فیملیز نے زیادہ کی ہے، اس کے بعد ان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اسپینڈنگ پاکستانی کونسلیٹ نے کی ہے۔ سر، یا ایسے آپ کر لیں کہ جو میرا سوال تھا کہ جو ابھی آپ سے وہ رابطہ کر رہے ہیں، پہلے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، پھر بعد میں تدفین کمیٹیاں وغیرہ آتی ہیں، تو اس سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے، وہ ڈائریکٹ تدفین کمیٹیوں سے یا مختلف اداروں سے رابطہ کرتے تھے، یا پہلے وہ کونسلیٹ سے ہی رابطہ کرتے تھے، پھر کونسلیٹ جو ہے وہ تدفین کمیٹیوں یا کو ریفر کرتے تھے، یا وہ اس کا حصہ بنتے تھے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے کونسلیٹ کا رول اس میں بہت کم ہوتا تھا، لیکن اس کا کونسلیٹ میں کا رول زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پہلے یہ بات صحیح ہے کہ کونسلیٹ کے پاس جب وہ اپلیکیشن وغیرہ NOC آتی تھی اس وقت پتہ چلتا تھا۔ ہماری اب کوشش یہ ہے کہ کونسلیٹ کو پہلے پتہ چلے، کیونکہ کونسلیٹ آپ کے سرو کرنے کے لیے یہاں ہے، اور کونسلیٹ شاید ایسی لیگل چیزوں کی اجازت لے سکتا ہے جو کمیونٹی آرگنائزیشنز نہیں لے سکتی۔ تو سکسیس، کامیابی تبھی ہوگی جب کونسلیٹ اور کمیونٹی مل کے کام کریں گے۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، پہلے کونسلیٹ کا رول منیمل ہوتا تھا، اب کونسلیٹ کا رول زیادہ ہو گیا۔ جی، تھینک یو سر۔ سر، کونسلیٹ میں جو مالی امداد اور راشن کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے تھے، وہ کونسلیٹ کی طرف سے تھے یا اس میں مہیر حضرات نے جو شرکت کی تھی اس کا کتنا کنٹریبیوشن تھا؟
جی اظہر، اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے کریں تو 75% کونسلیٹ نے خود اسپینڈ کیے تھے. ابھی لیٹسٹ فگر ہے 18,100 یوروز کی وہ کونسلیٹ نے اسپینڈ کیے تھے، اور 25% اس کا 1/4 یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہو کمیونٹی کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. کمیونٹی کے کئی لیڈرز ہیں جن کے نام سے پھر بات لمبی ہو جائے گی، انہوں نے چیزیں خریدی تھیں اور لا کے رکھی تھیں، تو ان کی کنٹریبیوشن 1/4 کنٹریبیوشن کمیونٹی کے لیڈرز کی تھی. سر یہ جو راشن اور امداد کے حوالے سے آپ کا اقدام ہے، اس سے عام آدمی تو بہت خوش ہے اور اس نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، لیکن وہیں کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر اب یہ اتنی حقیر رقم جو ہے وہ عوام پر خرچ کی گئی ہے، تو اس سے پہلے جو یہ فنڈ ہوتے تھے وہ کہاں استعمال ہوتے تھے؟ جی یہ دیکھیں، ہر ایمرجنسی سچویشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو یہ فارن منسٹر صاحب اور فارن سیکرٹری نے اسپیشل اختیارات دیے تھے ہیڈ آف مشنز کو کہ وہ اسپینڈنگ کریں اور وہ جو ہماری ریسیٹس ہیں اس کے اندر سے اماؤنٹ مختص کریں. تو یہ اسپیشل اجازت ملی تھی، لیکن یہ بات صحیح ہے ہیڈ آف مشن کی ڈسکریشن بھی ہوتی ہے، وہ چاہیں تو خرچ کر سکتے ہیں، اور جیسے جب بھی کوئی بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بات شاید جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے، مہینے میں تقریباً کم از کم 2,000 اور کئی دفعہ تقریباً 4,000 یوروز ان نادار لوگوں کے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے پاسپورٹس، کونسلر ڈاکیومنٹس اور باقی چیزوں میں ہر مہینے خرچ ہوتے ہیں. ہم صرف تشہیر نہیں کرتے، اور اس کی تشہیر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ تشہیر کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہر بیناولنٹ اور ماں جیسی حکومت کا کام ہے. تو ہر مہینے اس فنڈ میں سے پیسے خرچ ہوتے ہیں. جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ کی فی نہیں ہوتی، عام چیزوں کی فی نہیں ہوتی، فوڈ اسسٹنس بھی، لیکن کووڈ-19 کے دوران بہت زیادہ خرچ کرنا پڑا کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے. تو یہ لیکن یہ ہر مہینے اس میں سے مدد کی جاتی ہے کمیونٹی کی. اس پورے عرصے میں جو کووڈ-19 کا تھا، مختلف جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بھی آئے، اور مختلف جو جھگڑے ہیں وہ انہوں نے جنم لیا. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً کووڈ-19 ختم ہو رہا ہے، خاص کر اسپین میں بہت کم رہ گیا ہے، ایک نئی زندگی، معمولات زندگی اسپین میں آ رہے ہیں. تو ان میں آپ کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے اپنے ڈفرینسز چھوڑ کے ایک طرف اکٹھے ہو جائیں، کوئی آرگنائزیشن بنا کے ان دونوں چیزوں کو کرنے کی اکٹھے کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ الگ الگ بھی کریں گے ریسورسز ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اور پھر وہ مشہور ہو جائے گا یہ اس کا قبرستان ہے اور اس کا قبرستان ہے، اور وہ پاکستانی کمیونٹی کا قبرستان نہیں رہے گا. پھر اسکول کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. جو تیسری چیز ہے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ینگسٹرز کو دور کر دیا ہے. میں جنرلی کمیونٹی کے جو سٹارز ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں. آپ نے ینگسٹرز کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. وہ چونکہ متنازع نہیں ہونا چاہتے تو وہ کئی چیزوں میں سامنے نہیں آتے. تو پلیز ینگسٹرز کو اوپر لے کے آئیں. وہ اسپینش بہت اچھی بولتے ہیں، وہ ان کے اداروں میں زیادہ اچھا جا سکتے ہیں. اپنی آرگنائزیشنز میں ایک یوتھ ونگ بنائیں، اور کونسلیٹ بھی دوبارہ ایک یوتھ سمٹ کرنے لگا ہے. جیسے ہی ذرا تھوڑا سا کھلتا ہے، مے بی ان دا منتھ آف جولائی ہم دوبارہ تمام یوتھ کو اکٹھا کرنے لگے. تو یہ بہت میرے خیال میں ایک فکر انگیز بات ہے کہ آپ نے اپنی نئی نسل کو کمیونٹی کے معاملات سے الگ کر دی ہے. ان کو پلیز کمیونٹی کے معاملات میں لائیں. کچھ ہیں ہمارے لوگ، اور کئی ایسے محنتی جفا کش لوگ ہیں وہ بھی اب کیمرے کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں کہ ہر چیز میں تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے. تنازعات سے بچیں، اور کم از کم اس کمیونٹی کے مستقبل کے لیے بیٹھ کے اچھے فیصلے کریں تاکہ آپ کو اس کمیونٹی کی تاریخ میں سنہرے حروف سے یاد رکھیں. ہیں؟ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا.